अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फलक, इंशाल्लाह सूरा नंबर 113, द सेकंड लास्ट सूरा ऑफ द कुरान, और 5 आयतों पर मुश्तमिल है और एक रुकू है। बेसिकली देखा जाए तो इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सूरह फलक और नास को, लेकिन है ये एक ही साथ नुज़ूल याफ्ता सूरत, यानी एक साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 11 आयतें नाजिल फरमा दी थी। इसका भी पीछे एक रीजन है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सूरतें हैं, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है मुअव्विज़तैन, यानी 2 ऐसी सूरतें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में आया जाता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में तलब की जाती है। तो इन दोनों सूरतों में औज़ु औज़ु तावुज़ आता है, इसीलिए उसको मुअव्विज़तैन कहते हैं। अगरचे कुरान मजीद की ये आखिरी 2 सूरतें बजाय खुद अलग अलग हैं, मुसहफ में अलग अलग मौजूद है, लेकिन इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाहम एक साथ नाजिल फरमाया था। हजरत हसन बसरी, इक्रिमा, अता और बहुत सारे जो सहाबा कराम हैं, ये इनके नजदीक ये सूरत मक्की है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये मदनी सूरा है, क्योंकि ये एक वाक्य से रिलेट करती है, इसीलिए इसके अंदर श्योरिटी है कि ये मदनी सूरा है। अब वो क्या वाक्या था जिसके मुताबिक इसको मदनी कहा गया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा उसका पसे मंजर देख लेते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में ये दोनों सूरतें जिन हालात में नाजिल हुई थी, वो ये थी कि इस्लाम की दावत शुरू होते ही ऐसा महसूस होने लगा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया गिड़ों के छत्ते में, यानी जो शहद की मक्खी है उनके छत्ते में हाथ डाल दिया हो। जूं जूं आपकी दावत फैलती गई, कुफारे कुरैश की मुखालिफत में शिद्दत बढ़ती गई, जब तक उन्हें ये उम्मीद रही कि शायद वो किसी तरह के सौदेबाजी से, अभी कल ही हमने पढ़ा था मसालिहत, वो हर किस्म के प्रपोजल ला रहे थे कि आप या तो करें 1 साल हमारे माबूदों की पूजा कर ले, 1 साल हम कर लेंगे, या तो आप जिस औरत से कहें हम शादी करा देते हैं, माल चाहिए माल दे देते हैं, जितनी प्रॉपर्टी चाहिए प्रॉपर्टी दे देते हैं, आप जो मुतालिबा करेंगे हम पूरा करेंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, तुम जो कहते रहो, जो पेश करते रहो, मुझे वो सारी चीजें कबूल नहीं है। तो तमाम सौदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इनकार कर दिया, या बहला फुसलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम से बाज रख सकेंगे, वो इस कोशिश में लगे हुए थे। इस वक्त तक तो फिर भी इनाद की शिद्दत में कुछ कमी थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस तरफ से बिल्कुल मायूस कर दिया, यानी हर किस्म से मना फरमा दिया, हर मसालहत से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ दीन के मामले में कोई मुसालहत करने पर आमादा हो सकेंगे, इस बात से पूरी तरह से जब वो मायूस हो गए, और सूरह काफिरून में साफ साफ इनसे कह दिया गया कि जिनकी बंदगी तुम करते हो उनकी बंदगी करने वाला मैं नहीं हूँ, और ये पूरी जो सूरह है उसको नाजिल फरमा दिया, इसीलिए मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग है। तो कुफार की दुश्मनी अपने उरूज पर पहुंच गई, क्योंकि खुल्लम खुल्ला मंजर आम पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डंगे की चोट पर कह दिया कि कतई मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा नहीं करूंगा, चाहे जो भी पॉलिसीज तुम मेरे सामने पेश करो। खुसूसियत के साथ जिन खानदानों के अफराद, मर्दों या औरतों, लड़कों या लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनके दिलों में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर वक्त भट्टियां सुलगती रहती थी, यकीनी तौर पर कि मेरा बेटा ले गए, मेरी बेटी ले गए, मेरा शौहर ले गए, तो वो तो हर वक्त मुखालिफत ही रहेगी उनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। घर घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसता जा रहा था। खुफिया मशवरे किए जा रहे थे कि किसी वक्त रात को छुपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल ही कर दें, ताकि बनी हाशिम को कातिल का पता ना चले, और बदला ना वो लोग बदला भी ना ले सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जादू टोने किए जा रहे थे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो वफात पा जाएं, या सख्त बीमार हो जाएं कि वो वही आना बंद हो जाए, या दीवाने हो जाए। शयातीन जिन और इंस हर तरफ फैल गए थे, ताकि अवाम के दिलों में आपके खिलाफ और आपके लाए हुए दीन और कुरान के खिलाफ कोई ना कोई वसवसा डाल दे। शयातीन का वाकया हमने सूरह जिन में पढ़ लिया था कि वो जब से उनकी ऊपर जाने की एंट्री बंद हुई थी, उन्होंने क्या किया था कि पहले जो थे ना थोड़ा बहुत सुन लेते थे, जब फरिश्ते बात कर रहे हैं वहां से बात, तो चप्पल लेकर आ गए, नजूमियों को बता दी। लेकिन जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई, तो बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी समझ लें, ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी फरिश्तों को वही ले जाने के लिए। तो ये जो थे ऊपर जाते, इनको मारकर कोई भगा देता, कहीं से शहाब साकिब आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो इन लोगों को फिक्र होने लगी, मामला क्या है, कोई अजाब अजाब तो नहीं आने वाला है,
ذرا پتہ لگاؤ. تو ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, جنہوں نے پوری دنیا میں گھومنے لگے. اب وہ گھومتے گھومتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے تو سننے بیٹھ گئے کہ یہ کیا بات ہے, یہ کیا چیز ہے. تو وہ جب اس نے سنا جنہوں نے, تو کیا کیا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام, اور پھر جا کے وہ کیا ہو گئے, مطلب اسلام لے آئے. تو یہ جو تھی, ہم نے پڑھا تھا یہودی جن تھے جو اسلام قبول, اور ایک جگہ آتا ہے, ایک تو سورہ جن میں واقعہ ہم نے پڑھا ہے جن کا, اور ایک پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں جس میں جنوں کا تذکرہ ہے. تو وہ ایک مرتبہ مشرکین جو تھے جن, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور ایک مرتبہ ایسے جن تھے جو یہود تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو دو الگ الگ واقعات ہیں, وہ الگ الگ مینشن ہوئے ہوئے ہیں جو قرآن میں. تو جن اور انسان سبھی کیا ہو رہے تھے, مخالفت پر آمادہ تھے. تو جنہوں نے قبول کیا سو کیا, جن لوگوں نے نہیں قبول کیا تھا, وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان تھے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے دور ہو گئے ہیں, اور دین اور قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دے جس سے لوگ بدگمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنے لگے. بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی, کیونکہ وہ اپنے سوا یا اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے سوا دوسرے کسی شخص کا چراغ جلتے نہ دیکھ سکتے تھے. ہماری سرداریاں چھن رہی ہیں, ہمارے اسٹیٹس کم ہو رہے ہیں جب سے نبی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مثال کے طور پر ابو جہل جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھتا چلا گیا تھا, اس کی وجہ وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا اور بنی عبد مناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا. یعنی ہم اور یہ اتنی ٹکر پر چل رہے تھے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ زیادہ بلند ہے مرتبے میں یا یہ زیادہ بلند ہے. لیکن اب یہ بنی عبد مناف نے, یہ ہاشمی گھرانے والوں نے کیا کیا, نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب نبی کہاں سے لائے ہم, ہمارا معاملہ ان سے کمتر ہو گیا. تو اسی بنا پر ابو لہب نے کیا کیا, یہ جو تھی دشمنی شروع کر دی تھی. ابو جہل نے, سوری ناٹ ابو لہب, تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے. اسی وجہ سے خود یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا اور بنی عبد مناف کا باہم مقابلہ تھا. انہوں نے کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے, انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی تو ہم نے بھی دی, انہوں نے عطیے دیے, گفٹ دیے تو ہم نے بھی دیے, یہاں تک کہ وہ اور ہم عزت اور شرف میں برابر کی ٹکر پر تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے, بھلا اس میدان میں ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں. اب نبی ہم کہاں سے لائیں, خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہ مانیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے. یعنی اس نے مان لیا کہ یہ نبی برحق ہے, لیکن ہم اعلان عام نہیں کریں گے کہ یہ سچے نبی ہیں. یہ ابو جہل بول رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ابو جہل کے لیے اور آپ سے حضرت عمر کے لیے کہ ان دونوں میں سے کوئی آ جائے, کیونکہ ان دونوں میں خیر ہے کچھ نہ کچھ, اور ان کے ذریعے سے اسلام کو فروغ مل سکتا ہے, اسلام کو تقویت مل سکتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے بہت دعا کی تھی, لیکن حضرت عمر کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی. ماشاء اللہ تبارک اللہ, الحمدللہ. ٹھیک ہے, ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کے. اب یہ ساری جو بات ہے کہ جو جادو وغیرہ کا جو واقعہ ہے, اس کے اندر اختلاف رائے ہیں, اختلاف اوپینینز ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہوا تھا, ویسے ہی اللہ رب العزت نے نازل فرما دی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ, اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. وہ ہے نبی, وہ ہے رسول, لیکن اللہ رب العزت نے بشروں میں سے ان کو چنا ہے. تو اسی لیے ہر وہ کوالٹی جو بشر محسوس کر سکتا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر سکتے تھے. یعنی اللہ رب العزت, دیکھیں جب مطالبہ کر رہے تھے کافر لوگ کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا نبی بن کر, تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا, اگر روئے زمین پر فرشتے گھوم رہے ہوتے تو ہم فرشتے ہی نبی بناتے. یہاں جب انسان ہے تو انسانوں کو نبی بنائیں گے. فرشتے کیا جانے تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے, فرشتے کیا جانے تمہارے کیا احساسات ہیں. فرشتے تو ہرگز نہیں سمجھ سکتے نا تمہیں, اور نہ تم فرشتوں کو سمجھ سکتے ہو, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو جاتے, او میرے اوپر تو وہی شروع ہو گئی. وہاں کیوں ڈر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے اگر تمہارے سامنے فرشتے ظاہر کر دیے جاتے, تم تو ابرہا کے ڈر سے پہاڑوں کے پیچھے چھپ گئے تھے, تو فرشتہ آتا تو تمہارا کیا عالم ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے بشر میں سے بشر ہی کو, اور اللہ نے ازل سے شروع سے ہی کیا کیا ہے, انسانوں ہی کو نبی بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا, کسی یہودی عورتوں نے جادو کیا تھا اور 11 گانٹھیں پھونک کر کہیں جگہ پر دبا دیا تھا اس کو. ٹھیک ہے, گرہ بنا کر گانٹھیں اور پھونک پھونک کے, ہاں, ایک کنویں کے نیچے دبا دیا تھا, ہاں, اور پتھر کے نیچے
دفن کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت نے انہی 11 گانٹھوں کو ڈیزالو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 آیتیں عطا کی کہ ایک ایک پڑھتے جائیں، ایک ایک گاٹھ کھولتے جائیں. اور اللہ ہی نے آگاہی دی کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ آپ کے جو جادو کر کے آپ کے خلاف جو ہے وہ اس کو چھپا دیا گیا. تو ہاں، تو حضرت علی نے وہ ڈھونڈ ڈانڈ کے لے کر آئے اور پھر انہوں نے ایک ایک گاٹھ کھولتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے گئے. ہاں، تو ہم بتا رہے ہیں اس کے اثرات کیا تھے. اب جادو کا یہ دیکھیں جنرلی کیا ہوتا ہے نا، جادو کے جب اثرات ہوتے ہیں تو جادو میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا بالکل پوری طرح سے مطلب دماغ سے مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ اپنے دماغ کو اور لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی ہیں تو ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ کی جانب سے. لیکن معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بھولنے لگے تھے. کوئی چیز ہے تو یاد نہیں، میں نے کہاں رکھ دی تھی وہ یاد نہیں آتا تھا، میں نے کیا پڑھا تھا یہ نہیں یاد آتا تھا، میں نے ابھی یہ پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا یہ یاد نہیں آتا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جادو تھا. تو یہ معاملہ ہے. ہم تو ایسے ہی نمازوں میں ہر وقت بھولتے رہتے ہیں کہ ابھی کتنی رکعتیں پڑھی تھی. وہ ایک جوک ہے نا کہ ارے میں تو تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں. پھر وہ سوچا ارے میں تو نماز فجر پڑھ رہا ہوں. سمجھے آپ جوک؟ سمجھے آپ کہ نماز فجر میں وہ سوچ رہا ہے میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، چوتھی پڑھ رہا ہوں. یعنی وہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا نماز فجر میں کیونکہ اتنی نیند میں. تو یعنی ہم تو ایسے بھی بھولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کی جانب سے ایکسٹرا جو ہے حفاظت پرووائڈیڈ رہتی ہے ہر انبیاء کو. تو لیکن اس کا اثر کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں بھولنے لگے تھے. تو اللہ رب العزت نے ایک سیفٹی میجر کے طور پر اور احتیاط کے طور پر بھی دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جادو کا انتظار کرتے رہو کہ اب مجھ پہ جادو ہوگا اور میں کیا کروں گی وہ 11 آیتیں پڑھوں گی. ایسا نہیں ہے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہی کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. تو پریونشن کرنا زیادہ بہتر ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جب اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں تو کس طرح سے اللہ حفاظتی آپ کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں. دکھائی نہیں دیتا لیکن ہوتا ہے. آپ کے جو فرشتے ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، ایک محافظ اور معاون مددگار بن کر آپ کے پہرہ داری کرتے ہیں. تو کب؟ جب اللہ کے ذاکر بندے آپ بن جاتے ہیں، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے تبھی اللہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایسے تو موت جو ہے خود ہی زندگی کے محافظ ہے. جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا تب تک وہ خود زندگی کی حفاظت کرتی رہے گی. لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسی زندگی بھی جینے کا کیا فائدہ جس میں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو. ذکر کرو تاکہ اللہ خود تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیج دے. لہم معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. ان کے لیے ہم نے کیا بنا رکھے؟ پروٹیکٹیو فرشتے بنا رکھے جو ان کے آگے اور ان کی پیچھے سے ان کی حفاظتیں کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ایک شیطان قرین بھی دیا ہوا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کس کی جھنڈ کو اپنے قریب بٹھانا چاہتا ہے. دو تو اللہ نے دے دیے. 4:1 کا ریشیو ہے ہر بندے کے پاس. ایک شیطان ہے، 4 فرشتے ہیں، 2 لکھنے والے، 2 حفاظت کرنے والے، اور ایک ہے شیطان جو کہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو سوچے وہ 4 فرشتوں کا بھی کچھ کام نہیں آ رہا ہے جب ہم نے اپنے شیطان کو اتنا زبردست دوست بنایا ہوا ہے نا. تو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ بندہ کس راہ پر ہے، اسی حساب سے فرشتوں یا شیاطین کا جھنڈ بڑھ جاتا ہے. یعنی ہم کس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ہم کس چیز کی میگنیٹ کریٹ کرتے ہیں. اگر ہم ایسی محفلوں جیسے اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اب ڈیفینیٹلی یہاں پر فرشتے ہوں گے، یہاں شیطانوں کا کوئی کام نہیں ہے. کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو وہ فرشتے دور ہوتے ہیں، ان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے اطراف میں شیاطین کا جھنڈ ہوتا ہے. ایک تو ہے وہ باقی کو بھی بلا لاتا ہے. یہاں پر 2 تو ہیں محافظ فرشتے، وہ باقی کو بھی بلا لیتے ہیں. آؤ ذکر چل رہا ہے، کیوں نہیں سنتے، کیوں وقت ضائع کرو؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تلاوت کا شرف فرشتوں کو نہیں دیا. وہ تسبیحات کر سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. کچھ چند فرشتے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام ہے اور جن کو اللہ نے الاؤ کیا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. باقی سارے فرشتے سنتے پھرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کہیں تو ہو جو کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی تو ہے جو زور سے پڑھے تو ہم بیٹھ جائیں وہیں پر اور اپنا سارا ڈیرا وہیں ڈال دیں اور اللہ کو جا جا کے بتائیں اللہ وہاں پہ قرآن کی تعلیم چل رہی ہے، یا اللہ وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، گھیراؤ کر لیتے ہیں. اب جیسے یہاں پر جتنی اوپن سپیسز ہیں نا،
ساری جگہ پر یہ فرشتوں کا گھیرا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو یہ شرف نہیں دیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں. اب دیکھیں یہاں پر ہم آتے ہیں، پہلے سورہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور ان دونوں میں کیا وہ ہے سملیرٹی. ایک تو پہلی بات، یہ جو سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، ان دونوں میں ایسا جیسے ہم نے خود ہی ابھی پہلے جو شروع میں کہا تھا کہ ان دونوں صورتوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کو الگ الگ صورتیں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بتانا مقصود ہے کہ حملے جو ہوتے ہیں انسان پر صرف باہر سے نہیں ہوتے، اندر سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. حملے جو ہوں گے، آفتیں جو آتی ہیں، وسوسے جو آتے ہیں، صرف باہر سے ہی حملہ آور نہیں ہوں گے، اندر سے بھی ہوتے ہیں. ہم نے وہ محاورہ سنا ہے نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو وہ لنکا کب ڈھاتا ہے؟ وہ اندر والا ہوتا ہے نا جو لنکا ڈھا رہا ہوتا ہے. تو اندر والا جو لنکا ڈھانے والا ہے، یعنی کہ جو اندر سے جو وسوسے آتے ہیں، اندر کی جو برائیاں خباثتیں ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے سورہ ناس میں بیان کیا ہے. اور جو باہر سے حملے ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اس کو سورہ فلق میں بیان کیا گیا ہے. تو ہم سورہ فلق کو انشاءاللہ پہلے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. کل آپ کہہ دیجئے، الف یتان کا الف ہے، الف میں اوزو پناہ طلب کرتی ہوں، پناہ میں آتی ہوں. آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں برب الفلق، رب کی. کس کے رب کی؟ الفلق کے رب کی. اب جب ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتے ہیں تو فلق کا ترجمہ کر دیتے ہیں صبح. لیکن صبح بنی کیسے؟ صبح بنتی ہے پھٹنے سے. کیا پھٹنے سے؟ ہم نے رات کا جب وہ پو پھٹنا، ہم نے ورڈ سنا ہے پو پھٹنا، یہ جنرلی اردو میں نا محاورہ ہے. پو پھٹنا کا مطلب کہ نا جب کالا اندھیرا ہوتا ہے اور اس کے اندر ذرا سا وائٹ نکلتا ہے، اس کو پو پھٹنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا اس کو فلک کہا جاتا ہے. کیا ہوا؟ رات کی ایک چادر تنی ہوئی تھی، اس کے اندر ایک سوراخ ہوا روشنی کا، اور پھر وہ پھٹ کر پوری جگہ پر پھیل گیا، ٹھیک ہے. تو وہ پھٹنے کے بعد کوئی چیز پیدا ہوئی. ہر چیز جس کی بھی تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے، اس کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہے، اور وہ شروعات کیسے ہوتی ہے؟ پھٹنے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. چاہے آپ بیج لے لیں، چاہے آپ نطفہ لے لیں، تو اللہ رب العزت اس کو پھاڑ کر پھر زائگوٹ، پھر اس سے جو 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 کچھ بننا ہوتا ہے، پھر وہ سارا کچھ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح صبح بھی پھٹ کر بن رہی ہے، اسی طرح جانور بھی پھٹ پھٹ کر بن رہے ہیں، اسی طرح سے بیج جو ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے کیا کوپل وغیرہ نکلتے ہیں. تو ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ جب تخلیق ہوتی ہے اس کی، تو وہ پھٹ کر شروعات ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ کہو. اب یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا جب بھی کہا جائے گا کہو، تو اس سے رسالت کلیئر ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہو. اور یہ صرف نبی کے لیے بات نہیں ہے، یہ نبی کی وساطت سے پوری امت کے لیے سب سے بڑا ہتھیار پرووائڈ کر دیا گیا. اس پر اللہ رب العزت کا لاکھوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دونوں صورتیں ہماری حفاظت کے لیے عطا فرما دی. آپ کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں برب الفلق، فلک کے رب کی. اب یہ فلک جو بھی ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز جو پھٹ کر، صبح کا آپ جنرل ترجمہ کریں گے، لیکن ابھی ہم اس کو فلک ہی رکھتے ہیں، ہر وہ چیز جو پھٹ کر بنتی ہے. من شر ما خلق، من سے، شرری شر سے. کس کے شر سے؟ ما جو خلقہ اس نے پیدا کیا. جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی اس کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر جو چیز پیدا کی، ہر چیز، اس کے مونز اور بین دونوں ہیں. اس کی کیا کہیں گے ہم، اس کے کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، ٹھیک ہے. ہر چیز کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ خیر بھی ہوتا ہے، ایک شر بھی ہوتا ہے. اب جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، سب سے بڑی فساد کی جڑ یہ موبائل ہے، کہتے ہیں نا کیوں آپ اس کا خیر کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں نا. بہت بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں فورن کنٹریز کے، وہ موبائل میں ہی دیکھ کر آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور کتنا زبردست پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ استعمال کر رہے ہیں نا اس کا خیر والا. تو ہر چیز کی کچھ نہ کچھ خیر ہے، کچھ نہ کچھ شر ہے. اب جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن التقویم پر پیدا کیا ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب وہ احسن تقویم پر کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ اس کی روح، اس کا جو روحانی وجود ہے وہ احسن تقویم پر ہے. لیکن اس کا جو جسمانی وجود ہے وہ بدترین چیز سے بنا ہے، نطفہ
بدترین چیز سڑی ہوئی مٹی جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، اس سے جس کو بنایا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، وہ کیا ہے؟ بری چیز ہے۔ تو انسان کا حیوانی وجود بری چیز کا ہے، لیکن اس کا روحانی وجود بہت پاک مبرہ پاکیزہ ترین ہے۔ لیکن انسان جب اپنے حیوانی انسٹنگ کو زیادہ کیا کرتا ہے؟ فروغ دیتا ہے۔ جیسے انسان کو اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک جگہ پر فرمایا احسنی تکوین، اچھی ساخت پر پیدا کیا، پھر کہیں کہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خلق الانسان حلوہ، خلق الانسان عجولا، خلق الانسان ضعیفا، اس کو کمزور بھی پیدا کیا، کہیں کہہ رہا ہے اس کو جلت باز پیدا کیا، کہیں کہہ رہا ہے اس کو تھڑویلا پیدا کیا، یعنی ہر اتنی سی بات پر ڈر جاتا ہے، اتنی سی بات پر افسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ کیا ہے؟ بری کوالٹی، کمزور ترین، یعنی کہ وہ اس کی کمزوریاں بیان ہے۔ تو یہ جو کمزوریاں ہیں، جلد بازی ہے اس کی سرشت میں، اس کے اندر جو افسوس کا جو مادہ جو بڑھ جاتا ہے، اللہ تک سے افسوس مایوس ہو جاتا ہے، پھر کہیں پر وہ کیا کرتا ہے؟ اجلت تو بہت ہے انسان کے اندر، ہے نا؟ کتنی 2 منٹ کی لائن اس کو کھڑی نہیں رہی جاتی، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک سے تو آگے بڑھ جاؤں، چاہتا ہے نا کہ میں ایک تو نمبر کہیں نہ کہیں نکلے اور میں آگے بڑھوں، کہیں نہ کوئی وہ ہٹے، میں آگے بڑھوں۔ تو یعنی انسان اتنا جلد باز ہے۔ پھر کہا کہ وہ کمزور ہے، تو کمزور وہ روحانی وجود سے نہیں ہے، جسمانی وجود سے، اس کی جو شہوت ہے وہ اس کو کمزوری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو اس کا حیوانی وجود ہے نا، اس کے اندر شر ہے، اس سے پناہ طلب کرو۔ یعنی اگر انسان کی شہوت اگر حلال کے لیے ہے تو اللہ رب العزت اس پر نیکی عطا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اللہ اس پر اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ حلال ہے، تم نے اللہ کی مانی ہے۔ اور وہی حرام کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ لا اقدان، تم بناؤ مت، چھپی دوستیاں مت کرو، نامحرموں سے دوستیاں نہ کرو، کہیں نہ کہیں جا کر وہ تمہیں کیا کرے گی؟ اللہ رب العزت کی، کیونکہ اس میں مرضی نہیں شامل ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں تمہیں دکھ پہنچائے گی، کہیں نہ کہیں جا کر تم کو شیک کر دے گی۔ تو کیا ہوا کہ ایک چیز جب خیر کی طرف ہے تو اس پر آپ اجر کما رہے، اور وہی چیز جب شر کی طرف ہوتی ہے تو آپ کو بہت بدترین اس پر لے جاتی ہے۔ تو نہ حل کر دیا، اس میں 4-5 چیزوں کا حرام کیا، بندہ پھر بھی حرام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی حیوانی جو شہوتیں ہیں اس کو وہ کیا کر رہا ہے؟ فروغ دے رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ان حیوانی جو شہوتیں ہیں ان سے پناہ مانگو۔ تو انسان کے اپنے اندر بھی ہوتی ہے، دوسری مخلوقات کے اندر بھی جو شر ہوتا ہے اس سے بھی پناہ مانگو۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور من سے، شرری شر سے، کس کے شر سے؟ غاسقن، غاسقن یعنی اندھیری رات سے، وسقا کا مطلب ہوتا ہے بہت گہری اندھیری رات، اذا جب، وقبہ جب وہ پھیل جائے، جب وہ چھا جائے، کیونکہ زیادہ تر جو شر کے کام ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیریوں میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جہاں مغرب ہو جائے اپنے بچوں کو سمیٹ لو اور اپنے گھروں میں بند کر لو، کیونکہ ہر مخلوقات اس وقت کھول دی جاتی ہیں، جن ہیں اور خبیث ہیں اور سارے جنات وغیرہ ہیں، وہ مغرب کے بعد کھل جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا تو آؤٹنگ ہی جب ہوتی ہے جب ہم مغرب کے بعد 2-2 بجے 4-4 بجے، ہے نا، وہ وقت جو کہ اللہ سے یاد اور لو لگانے کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کے بھی شر سے پناہ مانگو جو کہ رات جب پھیلتی ہے اور ہر جنات وغیرہ خبیث وغیرہ نکل جاتے ہیں، جادو ٹونے جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ رات کو ہی نکل چلے کاٹ رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں قبروں میں بیٹھ رہے ہیں، کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب رات کے وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی بھی پناہ مانگو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور من سے، شر شر سے، کس کے کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، نفخہ فی الصور ہم پڑھتے ہیں نا، نفخ کا مطلب اور نفس کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، پھونک مارنا، دونوں کے روٹ لیٹر آلموسٹ سیم ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے، من فی العقد، فی میں، عقد، عقد کا مطلب ہوتا ہے گانٹ، ہم نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں نا، عقد کیا مطلب؟ کہ نکاح کی گانٹ بن گئی، تو عقد کا مطلب گانٹ، اور عقد اس کا پلورل ہے۔ گانٹوں میں جو پھونکنے والیاں ہیں
ان کے بھی شر سے پناہ طلب کرو. یعنی عورتوں کے اندر حسد جلن کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے, مجھے دے نہ دے اس سے چھین. یہ حسد ہو گئی نا. ایک ہوتا ہے انوی, ایک ہوتا ہے جیلسی, ایک ہے رشک, ایک ہے حسد. رشک جائز ہے دو معاملات میں, ایک مال اور ایک علم. وہ مال جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے دن رات, اور وہ علم جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے دن رات, اور اللہ نے وہ کسی کو عطا کر رکھا ہے, تو آپ اللہ سے دعا کریں یا رب اس کے علم میں, اس کے مال میں برکت عطا کرو, مجھے بھی وہ عطا کر. اللہ سے اللہ نے کیا فرمایا, ہم نے تقسیم, قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے الگ الگ تقسیم کی ہے, تو تم کبھی کسی کی تقسیم پر حسد نہ کرو. دوسری بات, مایوس بھی کیوں ہو کر بیٹھتے ہو, اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں تم مانگو گے میں تم کو دوں گا نہیں, میں تم کو اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہوں, تم مجھ سے مانگو. تو اللہ رب العزت سے اس کا فضل طلب کرو. تو یہاں پر اللہ نے عورتوں کا ہی خصوصی طور پر ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں, اور جتنا کلوز معاملہ ہوتا ہے اتنا زیادہ یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی جوائنٹ فیملی ہے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ دیورانی جٹھانی میں نہیں بن رہی ہے, ساس بہو میں نہیں بن رہی ہے, تو کیا کرتے ہیں, تعویذ کرواؤ, گنڈے کرواؤ. لیکن یہ چیزیں حق ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن اللہ نے ان سے روک دیا ہے. یعنی ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا حرام کر دیا ہم نے تم پر, تو تم اس کے قریب تک نہ جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا اس کے اثرات بھی میری اذن سے ہوتے ہیں, تو ہر وقت اس پر ہی توکل کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ مجھ پر جادو ہو گیا, مجھ پر ٹونا ہو گیا. کچھ لوگوں کے ہر دوسری بات میں یہی بات نکل رہی ہوتی ہے, مجھ پر نظر لگ گئی, مجھ پہ جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, مجھ پر اس نے کرایا, مجھ پر اس نے کرایا. اور پھر وہ جاتے کسی بابا کے پاس, وہ بابا بتاتے اس کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے, خاندان میں کوئی نہ کوئی ایس سے شروع ہو رہا ہوگا نا, تو اس کو بولتے تھے ہاں وہ ایس سے شروع ہوتے, وہی ہے میری دشمن. اور پھر اس کو اس کی طرف وہ آئے گی تو سمجھیں گے میرے سامنے جادوگرنی آ رہی ہے, اور اس کو اوپر سے نیچے دیکھیں گے. یعنی یہ معاملات ایسے اتنے زیادہ پیوست ہو چکے ہیں ہمارے اندر کہ اللہ کی آیتوں سے توکل اٹھ گیا ہے. لوگ کالے دھاگوں پر تو یقین کرتے ہیں لیکن اللہ کی آیتوں پر نہیں یقین کرتے. لال دھاگے باندھ رہے, کالے دھاگے باندھ رہے, گلے میں باندھ رہے, ہاتھ میں باندھ رہے, پیر میں باندھ رہے, انگوٹھیاں پہن رہے, اور پھر فروٹ چڑھا رہے. ایسا فروٹ, کان ہے, کان بنا کے دے دو. آپ کے پیٹ میں درد ہے, پیٹ بنا کر دے دو. کان میں درد ہے, کان کا عطیہ کر دو. ارے تو آپ کو کان اور اس کا عطیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, صدقہ کریں, کوئی غریب کھائے گا آپ کو دعا دے گا, آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں اپنے پاس سے لوگوں نے نکال رکھی ہیں. لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے نہ شرک کی, کفر نہیں کیا, یعنی جادو نہیں کیا. ہاں البتہ جب جادو کسی نے کروا دیا, کیونکہ یہ برحق چیزیں ہیں, لیکن اثر میری اذن سے ہوگا. میں چاہوں گا 100% ہو جائے گا, میں چاہوں گا 50, اور میں چاہوں گا تو وہ کرتا رہے جادو, نہیں ہوگا. میرے اجازت جب تک اس میں شامل نہیں ہوگی. تو اللہ نے فرمایا ہاں جی, ہاں چڑھا دو, اور پتہ نہیں کہاں چڑھانا. عطیہ مطلب گفٹ, مطلب صدقہ, ہدیہ. ارے کسی اور کو نہیں, مطلب ادھر ادھر آستانوں پر چاندی کا. دس از فرام خوارج. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ خوارج کا کانسیپٹ ہے. پتلا, ہاں سنار سے بنواتے ہیں پتلا, کان, ہاتھ. دیکھیں یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور وہ 70,000 لوگ کون ہے, یہ کان ناک چڑھانے والے نہیں, وہ جو اللہ ہی پر پورا توکل کرتے ہیں وہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا, ہاں یہ خوارج کے اندر سے یہ ہمارے اندر آ گئی, ہمارے لوگوں میں. اور اہلے ٹھیک ہے, تو ایکچولی the recording is going on, so I am restricting my words. کیونکہ بات یہ ہے نا کہ ہم کسی کا بھی کچھ بھی کیا ہوتا ہے نا مسئلہ, کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نا
تو ہر آنے والا جو سولوشن بتا رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی بتا دیا اس نے، کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ ہو رہا ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن اللہ نے فرما دیا ہے کہ اذن میری شامل ہے اس میں، جب تک میں اذن نہیں دوں گا نا جب تک نہیں ہوگا. اب دیکھیں وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک مرتبہ شاید ام سلمہ، کیا ہم نے آپ لوگوں کو شاید وہ حدیث بتائی بھی ہوگی کہ ام سلمہ ہی تھی نا وہ، تو کیا ہوا کہ ام سلمہ کہتی ہیں ایک مرتبہ ان کو کسی صحابی نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم جھاڑ پھونک، وہ جھاڑ پھونک کر رہی تھی، کہا یہ کیا کر رہی ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں کب سے کرتے آ رہی ہوں، یعنی جب بھی میری آنکھ میں درد وغیرہ ہوتا تھا تو میں جھاڑ پھونک کرتی تھی اور صحیح ہو جاتا تھا. تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری آنکھوں میں درد ہوتا ہے تو شیطان وہ آنکھوں کو زور سے دباتا ہے، اور جب وہ یہودی کے پاس جاتی تھی اور وہ یہودی جھاڑ پھونک کرتا تھا اور وہ صحیح ہو جاتا تھا، تو جیسے ہی جھاڑ پھونک وہ کرنا شروع کرتا ہے وہ اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، وہ درد ختم ہو جاتا ہے، اور تم کو لگتا ہے وہ یہودی مجھے شفا دے رہا ہے نعوذ باللہ، اور وہ جھاڑ پھونک مجھے شفا دے رہی ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، ابھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا نا ایکسورسزم جو ہوتا ہے یہ نکالنا، اور پنڈت بھی نکال رہے ہوتے ہیں، عیسائی بھی نکال رہے ہوتے ہیں، یہودی بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اور سب سے شیطان چلا جاتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ میں بندوں سے شرک کرواؤں. ایک مرتبہ کسی بندے نے شرک کرنا شروع کر دیا، اس کا کام ختم ہو جاتا، آسانی ہو گئی اس کو. اب اس کو کیا کچھ پھر آرام سے بیٹھا رہے گا تو وہ کیا کرے گا، جب کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، یا کوئی پنڈت ہے، یا کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، جب وہ لوگوں کے اندر سے شیاطین نکالنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان مسلمانوں کے رقیے سے بھی جلدی نکل جاتے ہیں. کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بلیو کرو کہ یہ کافر اور یہ یہودی اور یہ عیسائی ہمیں ٹھیک کر سکتے ہیں، اور تمہارے عقیدے ان کی طرف سے شفٹ ہو جائیں. اور جہاں تمہارا عقیدہ ڈگمگایا وہاں تمہارا شرک شامل ہوا، اور وہی تمہارے اعمال حقارت ہو گئے. اتنا سمپل لاجک ہے اس کا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ جھاڑ پھونک کرتی ہیں، پھونکنے والیاں ہیں گاٹھوں میں، گروہ میں، من شر حاسد اذا حسد، حسد اور من سے شر سے حاسد، حسد کرنے والے کی شر سے، اذا جب حسدا وہ حسد کرے. یعنی حاسد تو بہت ہوں گے دنیا میں، لیکن کچھ حاسد ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے نہیں ہیں، ظاہر نہیں کرتے مجھے بہت حسد ہوتی ہے، تمہارے پاس اتنا علم آیا کیسے، تمہارے پاس اتنا مال آیا کیسے، تمہارے پاس اتنی خوبصورتی آئی کیسے، اللہ نے تم کو اتنا خوبصورت بنایا کیوں، تمہاری آنکھیں اتنی کیوں خوبصورت ہے، تمہارے کان، تمہارے بال اتنے کیوں خوبصورت ہے. لوگ دل میں کڑتے رہتے ہیں کہ اس کو کیوں دیا ہے اللہ نے، ہاں، لیکن وہ ظاہر نہیں کر پاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر کر دیتے ہیں. کیسے کریں گے؟ یا تو وہ ان کے خلاف بددعائیں کرنا شروع کر دیں گے، یا تو وہ کیا کریں گے، جھاڑ پھونک کرنا شروع کر دیں گے. تو جب حسد کرنے والا حسد کو ظاہر کر دے، عمل میں لے آئے اس کام کو، تو اللہ نے فرمایا اس عمل سے پناہ مانگو جبکہ وہ حسد کا عمل اپنے عمل میں لے آئے. اور اس شر سے بھی میں پناہ طلب کرتی ہوں، حاسدن اور من سے شر سے، حاسدن حسد کرنے والے کی، اذا جب حسدا وہ حسد کرے. تو یہ کیا ہے؟ باہری معاملات ہیں. باہری معاملات ہیں یہ فلک یعنی دنیا کی تمام تخلیقات. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو جھاڑ پھونک ہے اس کے بھی شر سے، اور حسد ہے اس کے بھی شر سے. تو یہ تین چیزیں اتنی اہم ہیں کہ جس سے انسان پورا برباد ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرو، پروٹیکشن میں رکھو. ٹھیک ہے، چلے اب ہم انشاءاللہ دوسری سورہ کی جانب چلتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی بار یہ پڑھ لو، اتنی بار یہ پڑھ لو، اتنی بار یہ پڑھ لو. جتنی بار اللہ کے نبی نے بتایا نا اسی کی گنتی کو آپ کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ گنتیوں پر نہ جایا کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور فجر اور مغرب میں 3 مرتبہ، اس کے ساتھ معوذتین اور پچھلی سورہ اخلاص ملا کر 3 مرتبہ پڑھ لے. اللہ اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے اپنی حفاظت کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی. توکل چاہیے، یقین چاہیے، بھروسہ چاہیے. بندے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا گمان رکھے گا میں ویسا اس کو عطا کر دوں گا. کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، اس پتھر سے شفا ہو رہی ہے، اللہ اس پتھر میں شفا رکھ دے گا اس کے لیے.
اگر کوئی سمجھ رہا ہوگا نا مجھے دھاگے سے شفا ہوتی ہے، تو اللہ اس کا پورا جو ذہن ہے اس دھاگے پہ لگا دے گا اور اس کو دھاگے سے ہونے لگے گی. اور جو سمجھے گا نا مجھے اللہ کے نام سے، اس کے اسماء اور صفات سے شفا ہوتی ہے، تو یقینی طور پر اسی سے ہوگی. ہوتا تو سب اللہ ہی کی منشا سے ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم آ جاتے ہیں سورہ ناس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الناس، ناس کا مطلب ہے پیپل، لوگ، مین کائنڈ. سورۃ الناس آخری سورہ ہے. اللہ رب العزت اس کو خیر سے تکمیل تک پہنچائے. یہ بھی مکی سورہ ہے بیکاز دونوں ساتھ میں ہی نازل ہوئے ہیں. دونوں کا زمانہ نزول اور وقت نزول ایک ہی ہے اور 6 آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک آیت ہے. پچھلی سورہ 5 آیتیں تھیں، اس سورے میں 6 آیتیں، دونوں ملا کر 11 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ، اور رحمان جو بڑا مہربان. کل کہہ دیجئے اعوذ، الف میں وضو پناہ طلب کرتی ہوں، برب الناس، بی سے، رب رب، الناسی لوگوں کے رب کی. آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کے. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کی. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. یعنی اتنی تحمیدیں بات کر کیا کہا گیا؟ من شر الوسواس الخناس، من سے، شر الوسواس وسوسوں کے، الخناس خناس کے وسوسوں سے. ٹھیک ہے، خناس کچھ لوگ سمجھتے ہیں جن کا نام ہے. ہر وہ جن کیونکہ ابھی آگے اور بھی آ رہا ہے، جن یا انسان، وہ جو کیا کرتا ہے بار بار پلٹنے کا کام کرتا ہے، اس کو خناسا پڑھا ہے ہم نے. دیکھیں وہ اس میں پڑھا تھا الجوار فلا اقسم بالخنس. خنس، خنسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار پلٹنے والا. تو پلٹنے والا یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ ہر وہ یا تو انسان یا جن یا شیاطین، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے دلوں کی طرف بار بار پلٹتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے نا اپنی تھوتڑی اس کو پھونکتا رہتا ہے. لوگوں کے دل کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں، اینیمل انسٹنکٹ، جیسے ابھی ہم نے بتایا شیوانی جو خواہشات ہیں اس کے اوپر پھونکے مارتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے. شیطان اس طریقے سے کیا کرتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے، کس کے شر سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کی جو بار بار پلٹ کر آ جاتا ہے. اب وہ کب پلٹ کر آتا ہے؟ جب بندہ غافل ہوتا ہے. یعنی جب بندہ ذکر کے پروٹیکشن میں ہے تو وہ ہرگز آپ کی قربت نہیں پا سکتا. لیکن یہ بندہ خود الاؤ کرتا ہے کہ آؤ میرے اوپر حملہ کرو، آ بیل مجھے مار، وہی والا معاملہ ہے. تو ہم خود اس کو، شیطان کو اجازت دیتے ہیں کہ تم مجھ پر حملہ کر دے. تو شیطان کہتا ہے جب یہ تیار ہے تو میں بھی کیوں پیچھے رہوں. تو وہ آتا ہے اور حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وسپرنگ کرتا ہے. اور وسپرنگ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بہکاتا ہے. کوئی بات ڈالے گا آپ کے ذہن میں، کوئی آپ کو ایسے شہوانی خیالات آئیں گے، یا آپ کی جو ڈیزائرز ہیں. اب ڈیزائر صرف ایک ہی اس سینس میں نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ڈیزائرز مطلب ہر خواہش جو دنیا سے ریلیٹڈ ہے، وہ کسی بھی مال کی محبت میں ہو، اولاد کی محبت میں ہو، یا کہ کاروبار کی محبت میں ہو، کریئر کی محبت میں ہو، بیوی شوہر کی محبت میں ہو، یا حرام محبت میں ہو، کوئی بھی محبت ہے، تو وہ چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، اس کے اندر ایک اگنیشن پیدا کرتا ہے. اب جب وہ بھڑکتا ہے تو بندہ اس گناہ کی طرف دوڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کے شر سے پناہ مانگو جو لوٹ کر آتا ہے. اور جب وہ پلٹتا ہے، جب تم غفلت برتتے ہو. یعنی کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کیا کر دے؟ انسانوں کے اوپر حملہ کر دے. شیطان کچھ مواقع ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب وہ غفلت میں ہوتا ہے، اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے، اور جب وہ مایوس ہوتا ہے. نہیں، مایوس جب ہوتا ہے، بہت مایوس ہو جاتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے، جب وہ شہوانی کسی فعل میں، مطلب کوئی عمل میں ہوتا ہے، اور یا پھر جب وہ غافل ہوتا ہے. یعنی وہ اللہ کے ذکر سے جب غافل ہوتا ہے تو ان 4 مواقع پر شیاطین جو ہوتے ہیں ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں. جب بندہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ فرشتے اس کے قریب نہیں آتے. ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہاں، اتنا
ہاں دیکھیں یہ کیا ہے نا، یہ وہ نہیں ہوتا ہے، یہ خناس ہے جو بیچ میں رول پلے کر رہا ہے. دیکھیں ابھی سے فار ایگزامپل کوئی ایکس ہے، یہ ایکس وہ حلال بھی ہو سکتا ہے، ناٹ جسٹ حرام، حلال بھی ہو سکتا ہے. اب چونکہ ایکس مطلب اب کس سے یا کسی طریقے سے، یا جیسے کہ کوئی ہے، کوئی عورت ہے کسی کی محبت میں فریفتہ ہو گئی تھی، اب وہ اب وہ جو شخص تھا اس کو نہیں ملا، ٹھیک ہے، یہ بھی میں بتائے تھے ہم نے، میڈیا اتنی عام ہو چکی، جن کو ہم چھوڑ بھی چکے ہیں نا ان تک بھی ہماری آرام سے، مطلب ہم انسٹاگرام اکاؤنٹ ہوگا یا فیس بک اکاؤنٹ ہوگا یا واٹس ایپ ہوگا. اگر واٹس ایپ ہے وہ تو سب سے بڑا پلیٹ فارم مل گیا، وہ نہیں ہے تو انسٹاگرام ہے. وہ کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑا ہے لیکن اس کے دل میں میری محبت، اس نے کیا لگایا، کیا ہو گیا کیونکہ اس نے چھوڑ دیا. اب وہ اگر آپ نے کسی کے پاس پروپوزل بھیجا تھا، اس نے ایکسپٹ نہیں کیا، وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس کی طرف اپروچ نہیں کر سکتے، اس نے منع کر دیا. جب منع کر دیا تو ختم ہو گئی بات. اب آپ بات اسٹیٹس یا انسٹاگرام پر جائیں تو اس کا مطلب آپ اپنے جو آن لائن پہ، ابھی ہم اس کا نام نہیں لے سکتے، اچھی بات نہیں ہے نا، لیکن وہ ہے کہ وہ بہت چھوٹی ہے، یعنی شی از جسٹ 18 ایئرس کی ہے، اس میں ڈال دینے والی چیز ہوتی ہے. اس میں نہ تو انسان بہکاوے، بہکنا بہت آسان ہے، بہت آسان. جہاں 10th ہوتی ہے جو کے ہاتھ میں سیل ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے تو پیرنٹس ارے وہ ان کا ریلیٹیو ہے نا تو دونوں کا ہے نمبر. تو یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے نا، نہیں تو آپ ہم بتا رہے ہیں نا یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان جو ہے نا حرام ہے تو وہ پیاری لگے گی، کیونکہ حلال میں وہ محبت اتنی نہیں لگتی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ ساری شادیاں 1-2 سال کے بعد ایک سی ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ محبت کی ہو، چاہے وہ ارینج میرج ہو یا اس کی ہو، جھگڑے تو ہوتے ہیں. کیونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کیا مقام ہے ان کا، ان کے اگر درمیان میں جھگڑے اور وہ ہوتے ہیں، انبنیں ہو جاتی ہے، ہم لوگ کون ہیں. تو یعنی کہ سب جگہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا تھوڑا بہت بری لگتی ہے، پھر میں یہ تمہاری یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، تمہاری یہ باتیں، لیکن جب وہی چیز حرام ہوتی ہے نا کہ ہر بات اس کا تو لڑنا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کا گالی دینا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان مزین کرتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں سجا کر بتائے گا سامنے والے کو، اور اسی دن اس کا نکاح کروا دے، اتنی بری لگنے لگے گی اس کو. کتنا لڑتی تھی تم مجھ سے شادی سے پہلے، وہی باتیں جو اس کو اچھی لگتی تھی وہی اس کو شادی کے بعد بری لگنے لگیں گی. کیوں؟ کیونکہ حرام جب تک معاملات ہوتے ہیں نا تو شیطان اس کو مزین کرتا ہے. لیکن شیطان جس قدر سجاتا ہے معاملات کو حرام ریلیشن میں، اسی قدر چاہتا ہے کہ میں حلال ریلیشن کو توڑ دوں.
اسی لیے اس کو سب سے بڑا عہدہ جب ملتا ہے جب وہ حلال ریلیشن کو توڑتا ہے. اس کو بادشاہ گلے لگاتا ہے, تاج پہناتا ہے, اپنی کرسی پر بچھاتا ہے. بالکل اپوزٹ بات ہے, یہی بات ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو برا بنا کر پیش کرتا ہے. وہ چاہے بری نہیں ہوگی, چاہے وہ برا نہیں ہوگا, لیکن چونکہ حلال معاملات ہے نا, تو کہیں نہ کہیں وہ انبن درمیان میں ڈالتا رہے گا. ہاں ہاں ہاں. دیکھیں, ہاں دوسری عورت کا بھی ضروری نہیں ہے ہونا, ہر بار دوسری عورت کا ضرورت تھوڑا سی بھی برداشت. دا مین پوائنٹ از برداشت, سیکریفائس, قربانی. کیونکہ ہر بار ہر جگہ پر یہ معاملہ نہیں ہے نا. بہت سارے آپ جا کر فیملی کورٹ میں دیکھیں, لاکھوں کیسز پڑے ہیں, اس میں کوئی تیسری عورت نہیں ہے, لیکن ان کے ڈیورسز ہو رہے ہیں کیونکہ برداشت نہیں ہے. وہ نہیں اس کی برداشت کر سکتا. وہ وہی عورت جو شادی سے پہلے بہت, ہم اپنے خود کے ریلیٹو کی بات بتا رہے ہیں کہ اس نے اس سے نکاح کیا, 1 سال میں اس کی اولاد ہو گئی, وہ اس کے بیٹے کو دیکھنے تک نہیں آیا. سوچے, محبت کی شادی تھی, لو میرج تھی, اولاد کو دیکھنے نہیں آیا. اب اللہ رب العزت نے اس کو اتنا بہترین شوہر عطا کیا, سیم نیم, وہی جو نام تھا اس کا وہی نام ہے, لیکن اب وہ بہت خوش ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی وہ کچھ نہ کچھ اسٹیٹس لگاتی ہے تاکہ وہ دیکھے اور تھوڑا جلے. کیا ہو رہا ہے, یہ رسائی نہیں دینا چاہیے لوگوں کو. اگر اگر کوئی ہے نا, ہاں دیکھیں, جو بندہ ہمیں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے, ہم کیوں اس کے سامنے بچ رہے ہیں. اگر اتنا بندہ اللہ کے آگے بچ جائے نا, ہاں افیئرز حرام ہے سمپلی. آپ کا فیونسے بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, حرام ہے نا, ظاہر سی بات ہے حرام ہے. اگر اگر یہ بات چیت ہو جاتی ہے نا کہ ہاں ہاں بھائی ہم آپ کی بیٹی کو پسند کر کے چلے گئے, آپ کا بیٹا ہمیں پسند ہے, تو یہ فیونسے بن گئے نا. تو آج تو لوگ میرا فیونسے ہے تو گھومنے چلے جاتے ہیں. ہاں, اور وہ ٹوٹ جاتی ہے, اللہ اکبر, وہ ٹوٹ جاتی ہے. تب سوچیں آپ کیا ہوتا ہوگا. بہت ساری منگنیاں ٹوٹی ہیں کہ نہیں ٹوٹتی ہے, کتنی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو اس میں کیا ہو گیا, حرام چیز شامل کر دی آپ نے. اب پورا, اور دیکھیں عورت کو اللہ نے ایموشنلی زیادہ وہ کیا ہے, زیادہ وہ جذباتی ہوتی ہے. اب اگر اس کا نام کسی ایک شخص کے ساتھ جیسے ہی منسوب ہوتا ہے نا, پھر اس کے بعد وہ کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتی. یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے. اور وہی برعکس ہے معاملہ مرد کا. اللہ نے اسی لیے اس کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, کیونکہ وہ ایک عورت کے ہونے کے باوجود بھی دوسری کی طرف رغبت کر سکتا ہے, ہو جاتا ہے یہ. کیونکہ اللہ نے اس کے اندر شہوانی خواہشات عورتوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہیں. تو اگر کسی کا ایسے رشتہ مانگ بھی لیا جاتا ہے, یہ تو لڑکیوں کو خود چاہیے. دیکھیں پیرنٹس کرے نہیں کرے, وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی پر بھروسہ ہے, وہ کچھ غلط نہیں کرے گی. اسٹل اگر نہیں ماں باپ منع کرتے, عورت کو اپنا, وہ کیسے چاہ سکتی ہے کہ میری عزت کو کوئی پامال کر دے. میں اتنی سستی نہیں ہوں, میں اللہ کے رسول کی امتی ہوں, اور اللہ کے رسول کی امت کی بندیاں اتنی سستی نہیں ہوا کرتی کہ ہر نامحرم آئے اس سے بات کرے, اس کو اپنا کھلونا بنائے اور چلا جائے. اپنی قیمت سمجھے. اللہ نے ہمیں شہزادیاں بنایا ہے, پریشیس ہے ہم بہت. اللہ رب العزت کے بکھرے ہوئے موتی ہیں ہم, اور ان موتیوں کو ایسے داغدار نہیں کیا جاتا کہ کوئی بھی بندہ آ رہا ہے ہم سے بات کر رہا ہے, کوئی بھی آ رہا ہے چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے, کسی شخص سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے. انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے. وہ چلے گئے اٹھ کے, ہاں ان کو کیا ہوا, میں نے ایک سوال ہی تو پوچھا تھا, اٹھ کے چلے گئے. پھر تھوڑی دیر میں آتے ہیں, بولتے ہیں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو نہ کسی محرم کو اجازت دے کہ وہ اس سے بات کرے یا اس کو دیکھے, اور نہ وہ محرم اس کو دیکھے, مطلب دونوں طرف سے. تو کہا یہ آپ اٹھ کے کیوں چلے گئے تھے, پہلے بھی تو بتا سکتے تھے. بولے یہ تو میں فاطمہ سے پوچھنے گیا تھا, حضرت فاطمہ نے بتایا. یہ تو انہوں نے پھر بتایا
کہ وہ عورت پاک باز اور وہ عورت سب سے بہترین عورت ہے جو نہ کسی نامحرم کو انٹرفیئر کرنے دے اپنی زندگی میں، اور نہ وہ کسی نامحرم کی زندگی میں انٹرفیئر کرے۔ جب نامحرم ہے تو اپنی حدود کو خود سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں مردوں کے اندر شہوت اللہ نے زیادہ رکھی ہے، وہ تو اپروچ کریں گے، ان کے لیے تو ایک اسکالر کو ہم نے خود اپنے منہ سے بولتے ہوئے سنا ہے، ابھی پلیٹ فارم وہ انہوں نے اوپن پلیٹ فارم پر یوٹیوب پر کہا ہے کہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ مرد جو ہے ان کی نظروں میں عورتوں کو کیسے بیوٹیفائی کرتا ہے شیطان۔ اگر آپ کو پتا چل جائے تو 7 تالوں میں تم اپنے آپ کو بند کر دو گی کہ اس کی ایک نظر بھی مجھ پر نہ پڑے۔ اتنا خطرناک طریقے سے بیوٹیفائی کرتا ہے وہ۔ تو سوچیں عورت کیسے الاؤ کر سکتی ہے کسی نامحرم کو کہ آئے وہ میرے دل کا داخلہ اس کو عطا کر دیتی کہ آؤ تم میرے دل کو توڑ بھی سکتے ہو، مجھے رلا بھی سکتے ہو، تم مجھے ہنسا بھی سکتے ہو۔ کیسے آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے، آپ کے جذبات کو کنٹرول کرے، آپ کو وہی ہنسا رہا ہے وہی رلا رہا ہے، حالانکہ آپ کا خالق اور مالک تو اللہ ہے، آپ نے اپنے دل کو کسی اور کے حوالے کر دیا ہوا ہے۔ یہ تو ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نامحرم اگر کوئی پروپوزل ریجیکٹ ہوتا ہے پہلی فرصت میں اس کو بلاک کرے۔ کیوں؟ میں نے کیوں رکھنا ہے اس سے رشتہ؟ میں کسی اور کی امانت ہوں، میں کیسے کسی اور کو وہ حصہ دے سکتی ہوں جو کسی اور کا ہے؟ حق تلفی ہو گئی نا، ظلم ہو گیا نا۔ اگر وہ نامحرم ہے میں اس کو وہ جذبات دے دیتی ہوں جو میرے شوہر کے تھے، تو میں نے اپنے شوہر کی حق تلفی کی۔ اور اگر وہ شوہر کسی عورت کوئی اور عورت کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، وہ اپنی بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اتنی سی بات اگر سمجھ لینا انسان کہ ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے اجازت کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت قیمتی بنایا ہے۔ ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ویلیو سمجھیں، ہم اپنی قیمت سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور ایمان والیاں کھلے عام ہر کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بننے والیاں نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ایمان کی قدر جانیں، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ آیتوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی اچھا انگلش سمجھی نہیں تو گجراتی میں بولے، چلے ٹھیک ہے۔ چلے سنو، اب جلدی سے ختم کرتے ہیں ہم اس کو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ الذی وہ خناس کون ہے؟ وہ جو بار بار پلٹتا ہے۔ کب پلٹتا ہے؟ جب انسان غافل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی وہ جو یوسوس وہ وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، فی میں صدر، صدور میں، ناس انسانوں کے صدر میں، وہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اب ضروری نہیں ہے ہر اکسانے والا کیا ہو شیطان ہی ہو، اکسانے والے انسان بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، تو وہ چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ اسی لیے کمپنی میٹرز کہا گیا ہے نا، صحبتیں بہترین اختیار کرو، کیونکہ تمہاری صحبتیں جو ہوتی ہیں تمہیں خیر کی طرف لے جاتی ہیں، تمہاری صحبتیں ہوتی ہیں جو تمہیں شر کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین صحبت عطا فرمائے، وہ صحبتیں جو اللہ کی خاطر ہم نے دوستیاں کی، وہ دوستیاں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی کام آئیں گی، اور عرش کے نیچے جب اللہ رب العزت کا سایہ ہوگا اس وقت بھی کام آئیں گی، اور جنتوں میں تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے بارے میں سوال ہاں پوچھنا ایک دوسرے کے متعلق، تاکہ ہاں پہلے نماز پڑھ لیں گے دین ول کنٹینیو، انشاءاللہ دعا بعد میں کریں گے۔ چلیں لیں گے آپ۔ بس لاسٹ ایک پوائنٹ ہم کرتے تھے 2 منٹ میں۔ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ ناس ہے اس کو بالکل اس کا جوڑا بنایا سورہ فاتحہ کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک چکی کی طرح چل رہی ہے، کوئی اس کی خاتمہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں ہدایت کا کہیں پر اینڈ نہیں ہوتا کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے ہدایت مل گئی اب میں آئی ایم ہیپی کیونکہ آج کیا ہو گیا میرے 114 سورہ پوری ہو گئی اب میں آرام سے بیٹھتی ہوں۔ نہیں، اس کو جوڑ دیا اللہ نے سورہ فاتحہ سے، یعنی یہاں سے اس کا کنیکشن یوں بنا دیا کہ جب یہ تکمیل ہوتی ہے تو دوبارہ سے شروع کر دو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تراویح وغیرہ بھی اس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے تو وہ
तो नाज पर नहीं तकमील होती है, सूरह फातिहा के बाद एक रुकू सूरह बकरा का पढ़ा जाता है, ताकि पता चल जाए कि अब दोबारा से इसको शुरू करना है, ये खत्म नहीं है, ये खात्मा नहीं है, ये तो शुरुआत है दूसरे चक्कर की। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट किया गया है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल यहाँ पर क्या कहा, रब्बिन नास फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो रब्बिन नास रब्बिल आलमीन, लोग आते हैं ना आलमीन में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज को वहां पर कनेक्ट कर दिया। फिर मलिकिन नास मालिकी यौमिद्दीन, तो वहां पर यौमिद्दीन का मालिक है, लोगों का भी मालिक है, यही लोग तो आएंगे ना जो कयामत के दिन जिनका हिसाब किताब होना है। फिर अल्लाह ने फरमाया इलाहिन नास माबूद, तो क्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद मांगते, क्यों, क्योंकि तू लोगों का माबूद है। फिर क्या कहा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, के वसवसों से, सॉरी 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 जस्ट हाँ, ईदिन सिरात, क्योंकि जब बंदा शैतान के हथकंडों से इसका मतलब वो सीधा रास्ता चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अगर यूं कहें कि अल्लाह हिदायत अता कहें कि मुझे शैतान से पनाह रख, पनाह में रख, तो क्या मतलब हो गया कि वही सिरातल मुस्तकीम का वो तलबगार है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि यहाँ तुम्हारी जिंदगी का रिन्यू से तजदीद, क्योंकि हिदायत कांस्टेंट नहीं है, इट इज डायनामिक, चेंज होती रहती है। कैसे, कभी किसी के पास जो हिदायत आई है वो कम भी हो सकती है, कभी किसी से हिदायत छीनी भी जा सकती है। अगर हिदायत मिल गई है तो उस पर इस्तकामत चाहिए, कि अल्लाह से बार बार है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, या अल्लाह तूने अता तो कर दी है हिदायत, अब छीन ना लेना हिदायत। तो ये ना समझे कि एक मर्तबा कुरान की तकमील हो गई, वर्ड टू वर्ड खत्म हो गया, दैट मीन्स अब हम तो क्या बन गई, वर्ड टू वर्ड की शहजादियां, रानियां। यहाँ से तो इम्तिहान शुरू हो रहा है, क्योंकि इल्म अता कर दिया अब अल्लाह ने, यहाँ से तो पकड़ की शुरुआत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इल्म दे दिया अल्लाह ने, क्योंकि हर इल्म के बाद अल्लाह की पकड़ शुरू होती है। अब इसका हरगिज भी मतलब नहीं है कि हम क्या करें, इसको छोड़ दें कि भाई भूल जाएंगे, खत्म हो जाएगा इल्म तो पकड़ खत्म हो जाएगी। इल्म आने के बाद अगर उसको बुलाया जाता है तो डबल पकड़ है। कहा गया है ना कि जो ये यहाँ पर पढ़ना छोड़ दे वो अंधा उठाया जाएगा कयामत के दिन। क्यों अंधा, इल्म अता किया था, तुम हक से अंधे बने रहे, अमल से अंधे बने रहे, तो अल्लाह तुमको कयामत के दिन भी अंधा करे। वो पूछेगा अल्लाह क्यों अंधा उठाया तूने मुझे, मैं तो आंख वाला था। कहेगा कि तुझे तो इल्म दिया था, कैसे भूल गया तूने कैसे अमल नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से असल हमारा इम्तिहान शुरू होता है, जहां जहां कुरान की तकमील होगी, इल्म आ गया, अब बर्दाश्त सब्र कॉन्स्टेंटली दुआ करते रहें कि अमल करने भी पूरा मुकम्मल तौर पर अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा ले, क्योंकि हर गारंटी नहीं है ना, तो हर अमल हर दुआ के साथ दुरूद शरीफ भी लगा लिया करें, क्योंकि उसके बाद वो उसको विंग्स लग जाते हैं तो उड़कर अल्लाह के पास चली जाया कसीरा। अल्लाह